सूरह कहफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए और ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर ही नूर। नूर क्या मतलब कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहनुमाइयां मिलती हैं बंदे को। और जो 10 पहली आयात याद कर लेता है और 10 आखिरी करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दज्जाल का फितना भी आ गया तो उससे भी महफूज रहेंगे। और इंशाअल्लाह इसके बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान करने अब शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना रखी। क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु, और बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस लिए नाजिल किया? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो सख्त तरीन सजा है उससे होशियार कर दे और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे और उनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद रखते हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है और ना ही इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये नीरा झूठ बकते हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रूए जमीन पर जो कुछ है हमने इसे जमीन की रौनक का बायस बनाया है और हम इन्हें आजमाए ताकि हम इन्हें आजमाए कि इनमें से कौन नेक अमल करता है। देखिए ये आयत आप अंडरलाइन कीजिए और इसको समझिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखिए हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम आबाद रहते हैं, हम दुनिया में खेती बाड़ी आप देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान बनाए, सितारे बनाए और सारा कुछ जो भी अल्लाह ने बनाया, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई। क्यों? ताकि वो आजमाए कि कहीं हम इस दुनिया में तो खो नहीं जाते, कहीं हम अपने घरों को बनाने में, उसको सजाने में अपनी जिंदगी तो नहीं जाया कर लेते। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है क्योंकि वो देखे कि कौन नेक अमल करता है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ जमीन में बदल डालेंगे कि क़यामत के दिन ये सारी जमीन जो है वो बिल्कुल चटियल मैदान की तरह हो जाएगी। क्या तो अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझता है? अब यहाँ पे एक किस्सा बयान हो रहा है जो किसी शहर में कुछ बच्चे रहते थे, यंग बच्चे थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर, तौहीद की खातिर वहां से अपने आप को बचा के, अपने ईमान को बचा के गार में जाकर छुपते थे ताकि उनके ईमान को लोग अगर उसको पकड़ेंगे उनके साथ ज्यादती करेंगे, जैसे मक्का में हुआ था कि शुरू में लोगों को कैसे सख्त सजा दी जाती थी। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे किस्सा है जो यंग बच्चे थे कि इन चंद नौजवानों ने जब गार में बना ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी और आसानी पैदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी तरह से गार में उन पर पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि क्या हम ये मालूम कर लें कि इन दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसको ज्यादा याद है। हम इनको सही वाकया तेरे सामने बयान करते हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हिदायत की तरक्की दी थी। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान का परवरदिगार है। देखिए अपनी सोसाइटी में ये जो चंद लोग ईमान लाए थे वहां पे वो उन्होंने उनके सामने इजहार भी कर दिया कि नहीं हम तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हैं, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद बनाए। अगर ऐसा किया तो हम तो निहायत गलत बात कहेंगे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना लिए। इनके खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों नहीं पेश करते जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा और इनके माबूदों से किनारा कश हो गए तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। अब यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि वो जो यंग बच्चे थे कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कि जबकि तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके जो भी माबूद थे उनसे किनारा कश हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा तो तुम्हारे लिए तमाम कामों में सहूलत कर देगा। आप देखेंगे कि आफताब बवक्ते तलू इनके गार से दाएं जानिब को छुप जाता है
اور بوقت غرور ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے وہ ناکام ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز و رہنما نہیں پائیں گے۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلاتے۔ ان کا ایک کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ آپ اگر جھانک کر دیکھتے تو ضرور ڈر کر الٹے پاؤں بھاگ جاتے اور ان کے روپ سے آپ دہشت طاری ہو جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہم کتنی دیر ایسے ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے اور رہنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں دے گا کہ ہم کتنی دیر اس میں ٹھہرے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر، چاندی کے اس وقت سکے ہوتے تھے جو وہ ایز اے پیسہ یوز کرتے تھے، تو اب وہ دونوں آپس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چاندی دے کر شہر بھیجو اور خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بڑی احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا پھر تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو جائے گے۔ یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کا حال بتا دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بناؤ۔ اب یہ لوگ جب بعد میں سارا واقعہ ہوتا ہے تو یہ اس کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ اپنی آنکھ سے ان کو یہ والا معجزہ دیکھا تھا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ تو وہ زمانے کے لوگ ہیں، جب کیونکہ بازار میں جب یہ سکہ لے کے گئے تھے وہ پرانے زمانے کا تھا۔ انہوں نے ان کے بارے میں سٹوری سنی ہوئی تھی کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو کہ چھپ گئے تھے جا کے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچا لیا تھا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس غار پر ایک عمارت بنا لو۔ ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے ارد گرد مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ نے کہا کہ یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ غائب کی باتوں میں اٹکل کرتے ہیں، مطلب جھوٹ بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے، انہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ آلموسٹ 10 یا 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی گائیڈ کریں کہ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے تو اس کے بعد بھی جب بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اور بھی زیادہ ہدایت کے قریب کرے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمان و زمین کا غائب صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب نازل ہوئی ہے اسے تو پڑھ کر لوگوں کو سنا، اس کی باتوں کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں گائیڈ کر رہے ہیں کہ اپنے دوست ایسے رکھے، اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھا کر جو صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں اس سے نہ ہٹنے پائے کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جائے۔ دیکھ ان کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد کرنا چاہیں گے تو ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی، اور ان کی فریاد اس پانی کی طرح ہوگی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے۔
اور بڑی بری جگہ ہے رہنے کی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز و رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم والے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کتنا ہی عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دو۔ اور کن کی مثال سنا دو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دیے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درخت سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگی ہوئی تھی۔ اب یہ 2 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نے تکبر کیا تھا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا تھا، انجام کیا تھا۔ دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ تھی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں بھی جاری کر دی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتے کے اعتبار سے بھی، یعنی اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ کسی وقت بھی یہ میرا باغ برباد ہو، اور نہ ہی قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے میرے خیال میں، اور اگر پھر فرض قیامت ہو بھی گئی تو میرے رب نے اس دنیا میں جو مجھے اتنا نوازا ہے تو آخرت میں بھی مجھے بہتر ہی جگہ دے گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور تو جو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہیں یہ کہتا کہ اللہ جسے چاہے وہی ہوگا، کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو کیوں نہیں کہتا کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کے سوا؟ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے جیسے باغ عطا کر دے، اور اس پر تیرے باغوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسی عذاب نازل کر دے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، یا تیرے بس میں نہ رہے، تو پھر تو اسے کہاں سے ڈھونڈ لائے گا؟ اب یہ دونوں دوست آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست جو ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بہت نوازا ہوا تھا، وہ تکبر کر رہا تھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہونا، لک ایٹ مائی باغ سارے کہ کس طرح سے پھل دے رہے ہیں، میرے پاس اتنی اللہ نے اولاد دی ہے، اور اگر قیامت والے دن اللہ نے بلا بھی لیا تو جو دنیا میں اتنا کرم کرا وہ ادھر بھی کرے گا۔ اور اس کا دوست اس کو کہہ رہا ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ سارا کرم جس نے تمہارے رب نے کیا ہے، تم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کرو جب تم اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہو۔ تب ان دونوں کی جو گفتگو ہے اس سے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی اتنی تکبر سے بات کر کے جب وہ جاتا ہے اپنے باغ کی طرف تو کہتے سارے اس کے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یعنی اس نے اتنا ٹائم انویسٹ کیا، اتنا پیسہ جو انویسٹ کیا، بیج بوئے تھے، پانی لگایا تھا، اس کو کاشت کیا تھا، تو وہ سارے کا سارا وہ اس کا جاتا رہا، ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا۔ اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اس کا حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی اور اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرنے والا نہ تھا۔ یہی یہاں سے ثابت ہے کہ اختیارات سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہی انجام بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جسے پانی جیسے مثال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں لیے پھرتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے پانی اترتا ہے آسمان سے، پھر کیسے ساری زمین سبز ہو جاتی ہے، کیسے سبزہ اگتا ہے، پھر اس کے بعد ایک موسم آتا ہے خزاں کا کہ